अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। उनके आ जाने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर मरीज़ से मुस्करा कर बात कर ले या हमदर्दी से उसकी सारी बात तवज्जो से सुन ले तो वहीं मरीज़ की आधी बीमारी, आधी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल, हमारे डॉक्टर्स को चाहिए कि वो मरीज़ों से हमदर्दी और नरमी से पेश आया करें। पाकिस्तान में मेडिकल और डेंटल साइंस की तमाम तर रिसर्च और कोशिश इस चीज़ पर है कि मरीज़ का दर्द कैसे कम किया जा सके। दर्द इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, इंसान को तकलीफ़ पहुंचाती है और उस दर्द का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी होता है। और यही दर्द अगर दांतों में हो, दांत की मामूली सी तकलीफ़ भी इंसान को तड़पा कर रख देती है। दांतों में दर्द का होना, जलन होना, दांतों का टेढ़ा होना, मसूड़ों के मसाइल और इसी तरह बढ़ती उम्र में दांतों का गिर जाना, ये तमाम मसाइल अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। आखिर इन सब का हल क्या है? एक रिसर्च के मुताबिक 40% लोग जब 65 बरस की उम्र को पहुंचते हैं तो उनके दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। आखिर क्या ऐसा किया जाए कि इंसान जब तक ज़िंदा है उसके दांत भी सेहतमंद रहें, सलामत रहें? तकरीबन 60% लोगों में कैविटीज़ की इशू पाया जाता है। 60% लोग ऐसे हैं जिनमें कैविटीज़ पाई जाती हैं, कैविटीज़ का शिकार हो जाते हैं उनके दांत। आखिर इन कैविटीज़ की क्या वजूहात हैं? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी का गोश्त खाने की वजह से क्यों मसूड़े स्वेल कर जाते हैं, क्यों इन लोगों के दांतों में और गम्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट। वी विल बी राइट बैक। एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू योर फेवरेट प्रोग्राम टोटल हेल्थ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंडोडोंटिस्ट, डेंटल सर्जन, डॉक्टर प्रोफेसर उसामा खटक। आप प्रिंसिपल हैं हाईटेक डेंटल कॉलेज के। इसके साथ साथ आप विजिटिंग कंसल्टेंट हैं यूएई और सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। आप प्राइवेट क्लिनिक अपना इस्लामाबाद में रन कर रहे हैं जिसका नाम है द कंसल्टेंट प्लेस। डॉक्टर उसामा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शराफत साहब, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में आज मुझे अपने इजहार ख्याल करने का। जी डॉक्टर साहब, यकीनन आपकी आमद हमारे शो के लिए और हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई का बाइस है और आपकी आमद से हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आज आपकी बात सुन के और आपकी एडवाइस सुन के। सबसे पहले जो मैं आपसे चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी ईद कुर्बान गुजरी है, लोग गोश्त खाना चाहते हैं लेकिन कुर्बानी का गोश्त खाते ही गम स्वेल कर जाते हैं, दांतों में तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। क्या इसकी वजह एहतियात की कमी है या फिर ईद कुर्बान का जो गोश्त है, कुर्बानी का जो गोश्त है, उसकी खासियत ही कुछ ऐसी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास क्लिनिक्स में भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं ईद कुर्बान स्पेशली इसके बाद। इसमें बेसिकली ये होता है कि हम जनरली इग्नोर करते हैं अपनी ओरल हेल्थ को, अपने दांतों की हेल्थ को, अपने मसूड़ों की हेल्थ को। और जब ईद कुर्बान पर स्पेशली जब मीट वगैरह और गोश्त वगैरह पे हम खाते हैं तो जो स्ट्रेस पड़ता है दांतों पे भी, ऑलरेडी जो दांत कमज़ोर हो चुके होते हैं, जो मसूड़े कमज़ोर हो चुके होते हैं, उन पे जब स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है तो हमें मुख्तलिफ जो उसके सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो ये मसूड़ों का भी प्रॉब्लम होता है और कुछ हद तक आप कह लें दांतों में अगर कोई कीड़ा लग गया है या कोई कैविटी है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं। इसलिए यूजुअली हमने ये देखा है कि ईद के बाद थोड़ा सा रश जो है वो डेंटल क्लिनिक्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो सर इसमें क्या करना चाहिए? क्या जैसे कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के लिए हम पहले ही अपने औजार और चाकू छुरियाँ तेज़ करते हैं, तो हमें क्या पहले ही डेंटल क्लिनिक्स का विज़िट करना चाहिए, अपने दांतों की केयर करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जनरली भी और आम हालात में भी अपने दांतों की और मसूड़ों का ख्याल करना चाहिए। हमें अपना रेगुलर जो विज़िट है अपने डेंटिस्ट के पास, चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कम से कम साल में एक मरतबा विज़िट करना चाहिए ताकि अगर कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो हम उसी स्टेज पे उसको कंट्रोल करें रेदर देन के वो उस वक्त हम उस डेंटिस्ट के पास जाएं जब वो प्रॉब्लम आ चुका हो।
تو اگر ہمیں کسی ایک پرٹیکولر ایونٹ سے ریلیٹ اس کو نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک جنرلی ہمیں وزٹ ونس اے ایئر ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے. اچھا سر، دانت کی تکلیف معمولی سی بھی ہو تو انسان کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے. دانت میں درد کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دانتوں میں یا منہ میں درد کی وجوہات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے کامن پرابلم ہے جو عام طور پہ ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے دانتوں میں اگر کوئی کیوٹی ہو جائے یا دانتوں کو کیڑا لگ جائے. ہر دانت کے اندر ایک نس ہوتی ہے، ایک نرو ہوتی ہے، اور وہ نرو جب ایکسپوز ہو جاتی ہے، ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد دانت تھوڑا اور کھوکھلا ہوتا ہے، اور دانت کی نرو تک جب انفیکشن پھیل جائے تو بہت شدید درد ہوتی ہے. تو میرے خیال میں سب سے جو کامن کاز ہے وہ دانت میں درد کی وہ دانتوں کو کیڑا لگنا ہے. تو سر دانت کے درد کا علاج کیا ہے؟ انسٹنٹ کیسے ہم ریلیف حاصل کر سکتے ہیں اس پین سے، اور اس سے بچاؤ کے لیے بھی گائیڈ کر دیں، تجویز کر دیں، کیسے طریقہ ہے بچاؤ کے لیے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہم نے پریونشن پہ زور دینا ہے. یعنی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ دانتوں میں پرابلم نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دانتوں کا اور مسوڑوں کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں. ہماری جو ٹوتھ برشنگ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے اور جو طریقہ کار ہے ٹوتھ برش کرنے کا وہ صحیح کریں. تو دانتوں میں کیوٹی کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، یعنی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا. بہرحال اگر کسی وجہ سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو اس میں ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم فوراً اپنے نزدیک ترین جو بھی ڈینٹسٹ اویلیبل ہے اس کو جا کے ایک دفعہ دکھا دیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ شروع میں تھوڑا ٹھنڈا گرم لگتا ہے، بعد میں جب یہ انفیکشن دانت کی نرو تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بہت شدید ہو جاتا ہے، دانت میں پس بھی پڑ جاتی ہے، دانت ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اس سٹیج پر پھر ہم روٹ کنال جیسا ایڈوانس پروسیجر ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس کے بجائے اگر ہم ارلی سٹیج پہ اس کو ڈیٹیکٹ کر دیں تو شاید عام طور پہ فلنگ سے کام ہمارا چل جائے گا اور ہمیں اتنا ایڈوانس پروسیجر کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسا کہ سر آپ نے بتایا کہ انفیکشن جب دانت کی جڑ تک پہنچ جاتی ہے تو پین بھی زیادہ ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور RCT کرنی پڑ جاتی ہے. کیا روٹ کینال ٹریٹمنٹ کرنے سے دانت مزید کمزور ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جب دانت کا انفیکشن جڑوں تک پہنچ گیا، جسے عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں روٹ کنال کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے پاس دو آپشن رہ جاتے ہیں. یا ہم روٹ کنال کریں اور اس جو انفیکٹڈ نرو ہے اس کو نکالیں اور دانت کو بھر دیں، یا ہم اس دانت کو ہی نکال دیں. تو لیٹسٹ ڈینٹسٹری میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دانت کو سیو کیا جائے. اپنا نیچرل دانت جو ہے اس کو ریپلیس کرنا، ریپلیس تو ہو سکتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی ہمیں ہمارا دانت بنایا ہے اس جیسی چیز کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دانت سیو کریں. تو اسی لیے روٹ کنال ٹریٹمنٹ ایک ایڈوانس پروسیجر ہے جو کہ دانت کو سیو کرتا ہے، اور اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ دانت تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے. اسپیشلی جو پیچھے والے دانت ہوتے ہیں اس میں ہم روٹ کنال کے بعد ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دانتوں پہ ایک کراؤن کروا لیں. اگر دانتوں پہ کراؤن یا کیپ عام زبان میں اسے ہم کہتے ہیں وہ ہم کروا لیں تو دانت محفوظ ہو جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے. سر عام روٹین میں یہ دیکھا گیا کہ جب ہمارے عام پبلک میں سے کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے تو ہوم ریمیڈیز اپلائی کی جاتی ہیں یا دانت کے درد کی میڈیسن کھا لیتے ہیں لوگ. کون سی میڈیسن دانت کے درد کے لیے کھانی چاہیے اور کیا میڈیسن ریکمینڈڈ ہے یا نہیں؟ آئی تھنک امیجیٹلی اگر کوئی ایمرجنسی ہے، فار ایگزامپل آپ کو ڈینٹل پین ہو گئی ہے، بہت آڈ آ رہا ہے، آپ کو اپوائنٹمنٹ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں مل سکتی، امیجیٹلی اویلیبلٹی نہیں ہے ڈاکٹر کی، تو آپ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے پین کلرز لے سکتے ہیں. آپ پیناڈول بروفن کو ٹیمپری ریلیف کے لیے لے سکتے ہیں. بہرحال اس کا جب تک ڈینٹسٹ دیکھ کر اس کا پراپر علاج تجویز نہ کرے، میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی میڈیکیشن نہ لیں اور ڈینٹسٹ کے پاس ایز سون ایز پاسبل جائیں. اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں اور وہ لوگ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ عام طور پہ وہ انفیکشن خود بخود ختم ہو جاتا ہے سیلف ریمیڈی کے تحت. تو وہ چیز کاز جو ہے دانت کو خراب کرنے کی، جو کیڑا لگا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اینٹی بایوٹکس جو ہے اس کو ٹیمپریریلی سبسائڈ کر دیتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس فوراً چلے جائیں اور اینٹی بایوٹکس کا یوز نہ کریں انلیس اینڈ انٹل ریکمینڈڈ بائی دا ڈاکٹر. اچھا سر، آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کیوٹیز کا. دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 60% لوگوں میں کیوٹیز پائی جاتی ہیں. یہ کیوٹیز ہوتی کیوں ہیں؟ اس سے کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے بچاؤ ممکن ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ کا کویشچن کے دو پارٹس ہیں، اس کا علاج اور اس کی پریونشن. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پریونشن ہے. دنیا میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ فوکس یہی ہے کہ جی ہم نے پریونشن کرنی ہے. پریونشن ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ ہم نے ینگ ایج سے، چاہے پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے دانتوں کی میک شور کریں کہ برشنگ صحیح طرح ہو رہی ہے، صحیح ٹائم پہ ٹوتھ برش کر رہے ہیں بچے. اسی طرح
ڈائٹ کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. جو سافٹ ریفائنڈ فوڈ ہوتا ہے, سویٹس ہوتی ہیں, وہ دانتوں کو خراب کرتی ہیں, ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے. اسی طرح ہیلدی فوڈز ہیں, فائبرس فوڈ ہیں, اس کو ہم نے زیادہ استعمال کرنا ہے. برشنگ رکھنی ہے. اسی طرح ایڈلٹس, ینگ ایڈلٹس اور ایڈلٹس میں جب ہم آ جاتے ہیں تو دانت کا اسپیشلی ٹائمنگ آف برشنگ, کہ ہم رات کو سونے سے پہلے ضرور برش کریں, اسی طرح صبح اٹھ کے ناشتے کے بعد ضرور برش کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس پورے پروسیس سے ہم دانتوں میں پریونٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کیوٹی نہ ہو. اگر ایک سٹیج آ گئی جس میں کیوٹی ہو گئی ہے, پھر ہمیں ایز سون ایز پاسبل کرنا چاہیے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں. اچھا سر, آپ نے برشنگ کا ذکر کیا. میں اپنے ہر ایپیسوڈ میں تمام جو ڈینٹل سرجنس آتے ہیں ان سے برشنگ کے بارے میں ضرور کوشچن کرتا ہوں, تاکہ ایٹ لیسٹ بحیثیت قوم ہمیں برشنگ آ جائے. آپ کیا طریقہ گائیڈ کریں گے, کیا بیسٹ وے ہے برشنگ کا؟ آئی تھنک 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں برشنگ کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے اسکول لیول پہ بھی یہ پروگرامز اس طرح نہیں ہیں جس میں بچوں کو یہ سکھایا جائے. کچھ لیک آف اویئرنیس ہے, کچھ ہماری لیک آف ایکسیس ٹو ڈینٹل کیئر ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اورل ہائیجین اسٹیٹس بہت اچھا نہیں ہے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر. میرا اپنا خیال ہے کہ برشنگ سے ریلیٹڈ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کتنا ٹائم برش کرنے میں لگا رہے ہیں, اور اس کی ٹائمنگ, یعنی ہم کس وقت برش کرتے ہیں. عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ رات کو سونے سے پہلے برش نہیں کرتے اور صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے, کیونکہ اگر آپ رات کو برش نہیں کریں گے, پورا دن آپ نے جو بھی کھایا ہے وہ دانتوں میں پھنس جائے گا, اور پوری رات جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جو سلائیوا ہوتا ہے, جو تھوک ہوتا ہے, وہ بالکل منیمم ہو جاتا ہے. جو سلائیوا ہوتا ہے وہ فائٹ کرتا ہے بیکٹیریا کے خلاف, تو جب وہ بھی منیمم ہو گیا اور فوڈ پڑا ہوا ہے منہ آپ کے دانتوں کے بیچ میں, اسٹکی فوڈ اسپیشلی, تو وہ دانتوں میں کیوٹی پوری رات سلولی وہ پروسیس ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے ٹائمنگ آف برشنگ, وچ از رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کے ناشتے کے بعد. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک اور جو دوسرا پرابلم ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ آگے کے دانتوں کو برش کرتے ہیں تھوڑا سا فورسفلی, لیکن پیچھے کے دانتوں پہ بہت زیادہ اسٹریس نہیں کرتے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آگے کے دانت بھی برش کریں اور اتنا ہی ٹائم ہم پیچھے کے دانتوں کو دیں. اس کے علاوہ تیسری اور جو بہت ضروری چیز ہے وہ ہے ڈینٹل فلاس. ڈینٹل فلاس ایک بیسیکلی ایک دھاگا ہوتا ہے جس کو, جو ہم دانتوں کے بیچ میں کا جو ایریا ہے اس کو ہم صاف کرتے ہیں, یعنی 2 دانتوں کے بیچ میں. آپ کا ٹوتھ برش دانت کو اوپر سے آگے پیچھے سے صاف کر سکتا ہے, دانتوں کے بیچ میں صاف نہیں کر سکتا. نارمل تھریڈ اس کو آپ دانتوں کے بیچ میں ضرور سونے سے پہلے ایک دفعہ استعمال کریں. بالکل سر, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے سادہ الفاظ میں ایکسپلین کیا برشنگ ٹیکنیک کو. سر میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس کے مطابق 40% لوگ جب اپنی عمر کے 65 سال پورے کر لیتے ہیں یا 65 برس کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے دانت جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آخر کیا ایسی احتیاط کی جائے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کے دانت بھی صحیح رہیں, سلامت رہیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک نیچرل ایجنگ پروسیس ہے, یہ ایک فزیولوجیکل پروسیس ہے, وچ مینس کہ ایج کے ساتھ ساتھ چینجز آتے ہیں. جب بچہ ینگ ہوتا ہے, پھر وہ ینگ ایڈلٹ ہوا اور پھر ایلڈرلی ایج میں جب جانا شروع ہو جاتے ہیں تو ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتی ہے دانتوں کی. آپ کا جو دانت ہوتا ہے اس میں سب سے اوپر انیمل کی ایک لیئر ہوتی ہے جو سب سے مضبوط لیئر ہوتی ہے باڈی کے اندر. وہ انیمل جو ہے وہ آہستہ ہلکا ہلکا گھسنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر نیچے سے جو دانتوں کی نرو والا علاقہ ایریا ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس میں احتیاط ہم نے یہ کرنی ہے کہ اگین جو میں نے پہلے بات کی تھی, صفائی کا خیال, پریونشن. اگر کوئی ایسی ہیبٹس جو ایج کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے, مثلا آپ رات کو سوتے ہوئے گرائنڈ کرتے ہیں, رگڑتے ہیں آپس میں, یا اسٹریس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ دانت آپس میں رگڑتے ہیں, اس کی وجہ سے فردر دانت مزید خراب ہوتے ہیں جو ایج ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے کیئر, اگین یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریگولر چیک اپس, اگر کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو سال میں ایک مرتبہ ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جائیں, اور کوئی ایسا پروسیس ایج ریلیٹڈ جو ڈیولپ ہو رہا ہے ہم ارلی سٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہمیں اس کو ریکٹیفائی کرنے میں یا اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں یا پریونٹ کرنے میں ڈینٹسٹ کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے. اچھا سر, آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا دانت رگڑتے ہیں لوگ کی ہیبٹ کی وجہ سے یا اسٹریس کی وجہ سے, کیا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے, اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے کہ وہ لوگ دانت نہ رگڑیں اور ان کے دانتوں کی جو سطح ہے وہ قائم رہے, برقرار رہے؟ دیکھیں, اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ آپ, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے اور ہم نے کاز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اچھا, اس کی کاز آئیڈینٹیفائی کرنا ایون فار اس ایز ڈینٹسٹ بہت آسان نہیں ہے. اسٹریس ہیز بین ریلیٹڈ ٹو دس, کہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نوکٹرنل ہے, یعنی رات کو سوتے وقت ہیبیچولی کرتے ہیں.
اگر فار ایگزامپل ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیس ہے جس کے دانت کی سطح خراب ہو رہی ہے، دانت گھس رہے ہیں تو اور بہت ارلی سٹیج پہ، تو ہم اس کو روکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک ڈینٹسٹ کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک نائٹ گارڈ بنا دیتے ہیں. نائٹ گارڈ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایک پلاسٹک کی سافٹ سی ٹرے ہوتی ہے جو آپ کے دانتوں کے حساب سے بنتی ہے، اور ہم وہ رات کو پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ پہن کے سو جائے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں جو اوپر اور نیچے کے دانت ہیں وہ آپس میں رگڑ نہیں کھاتے پھر. تو وہ ایک میتھڈ ہے جس کے تحت ہم دانتوں کا گھسنا یا سطح کم ہونا اس کو ہم بچا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا میسیج دیں گے پبلک کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ وہ کیسے اپنی دانتوں کی صحت کی اور اوور آل صحت کا خیال کیسے رکھیں؟ دیکھیں، دانتوں کی صحت کا جہاں تک تعلق ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم احتیاط اور پریونشن پہ زور دیں. دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ٹوتھ برش کریں وقت پر، صحیح طریقے سے برش کریں، ڈینٹل فلاس کا استعمال کریں تاکہ ہمیں یہ پرابلمس کی طرف جانا ہی نہ پڑے. دوسری جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر، سال میں ایک مرتبہ اپنا قریب ترین جو بھی ڈینٹسٹ آپ کو اویلیبل ہے اس کے پاس جا کے ایک روٹین چیک اپ کروا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس وقت آپ محسوس نہیں کر رہے لیکن اگر وہ ڈیولپ ہو رہی ہے یا کوئی کیوٹی بننا شروع ہو رہی ہے یا مسوڑوں کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈینٹسٹ امیجیٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے یا تو آپ کو اس کو پریونٹ کر دے گا یا کوئی مائنر سے ٹریٹمنٹ کر کے اس کو فردر خراب ہونے سے بچا لے گا. اگر صرف ہم یہ چیز کریں تو ہم میجر پرابلم سے بچ جاتے ہیں. جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، وہ اس اسٹیج پر آتے ہیں کہ جب یا ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا اس میں انفیکشن اور پس ہو چکی ہوتی ہے اور ہمیں پھر ایڈوانس پروسیجر لائک روٹ کنال یا دانت نکالنا پڑتا ہے، پھر ریپلیسمنٹ، اور وہ لمبا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اس لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ ہم اس لیول تک نہ پہنچیں اور جلد از جلد اس کی تشخیص کر کے اگر کوئی پریونشن ہے تو اس پہ زور دیں. اس کے علاوہ اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو آفر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا کلینک ہے دا کنسلٹنٹس پلیس کے نام سے، وہاں پہ ہم جو بھی ویورز ہیں اس پروگرام کے وہ فری اپنا ڈینٹل چیک اپ آ کے کروا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ کھٹک، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے فری چیک اپ بھی اناؤنس کیا. یقیناً آپ کی گفتگو سے، آپ کی ایڈوائس سے ہمارے ناظرین کو بے حد فائدہ ہوا ہے اور پہلے سے بہتر اب اپنے دانتوں کا اور اپنی صحت کا خیال وہ رکھ پائیں گے. آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا، بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا مقصد مریضوں اور ڈاکٹرز کے تعلق کو بہتر بنانا ہے. ہمارا یہ پروگرام ایک برج ہے تمام مریضوں کے لیے. اس پروگرام میں پاکستان کے نامور ڈاکٹرز نہ صرف آپ کو فری ایڈوائس دیتے ہیں بلکہ آپ کو آگاہی بھی اسی شو سے ملتی ہے. ہم تمام مریضوں کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک عام شخص کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں بیماریوں سے متعلق، نہ صرف ہم وہ پوچھتے ہیں بلکہ آپ کو آگاہی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے شو کا مقصد آپ کا درد کم کرنا ہے، مریضوں سے اظہار ہمدردی ہے، کیونکہ ہم جب تک کسی کے ہمدرد نہیں بنتے ہم درد سے اور درد ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. اگر آج کے شو سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان شرافت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.